अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान गुल, कवरेज न्यूज़ HD TV पर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क में सियासी सूरत हाल इस वक्त बहुत गर्मा गर्म चल रही है। हर सियासी पार्टी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात के ताबड़तोड़ हमले कर रही है, और इसी हवाले से हम अपने प्रोग्राम में जो सियासी रहनुमाओं को दावत देते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, वो अपनी सियासी राय का इजहार ख्याल करते हैं। आज एक और सियासी रहनुमा हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। पाक सरजमीन यानी कि मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो पार्टी है उसके वो सीनियर रहनुमा हैं, जनरल सेक्रेटरी सिंध हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं मोहतरम मकबूल अहमद अबड़ो साहब की। मैं मकबूल अहमद अबड़ो साहब को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं, और पहला सवाल भी उनसे कर देते हैं। मकबूल साहब, ये जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक बयान दिया है कि हमने इंसानी जानों की जो कुर्बानी है इसलिए नहीं दी थी कि पाकिस्तान के मुआशी हब, वो कराची की बात कर रहे थे, कि रॉ के चुंगल से आज़ाद कराकर आसिफ अली जरदारी साहब की उन्होंने बात की, साबिक सदर की, कि उनके चुंगल में दे दिया जाए। सर, ये रॉ और आसिफ अली जरदारी साहब की बात समझ में नहीं आई, क्या कहेंगे आप? देखिए, गुजारिश ये है कामरान गुल भाई, मुस्तफ़ा कमाल जो इशारा कर रहे हैं वो ये का इशारा कर रहे हैं कि पहले यहाँ पर ये MQM लंदन का होल्ड हुआ करता था और वो उसको डील करती थी रा और बाहर की एजेंसियां जो पाकिस्तान की मुखालिफ हैं। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने उन सारी चीज़ों को फेस करते हुए एक बहादुरी से, वो जान की परवाह न करते हुए जो है वो एक जालिम जाबिर, जिसको आप भी कहते हैं, सब मीडिया कहती है, सारी एजेंसियां कहती है, पूरा पाकिस्तान कहता है, वो अपनी ज़बान से खुद कहता है कि हम रा के जो है वो खिदमत गुजार थे या रा के कहने में थे या रा के एजेंट थे। तो उसका तसल्लुत बिल्कुल ख़त्म किया मुस्तफ़ा कमाल ने। अच्छा, रही बात ये कि मुस्तफ़ा कमाल ने अगर बदमाशों का, दहशतगर्दों का तसल्लुत ख़त्म कर दिया, उसका मतलब वाकई ये तो नहीं है कि आप फिर ये पूरा शहर जो है वो उठा के जो है वो पीपल्स पार्टी को या जरदारी साहब को दे दें। भाई, अगर पीपल्स पार्टी इस आवाम की, आप पीपल्स पार्टी आवाम की और कराची की खिदमत करे तो कोई परवाह नहीं। आवाम की खिदमत करे, पूरे सिंध की खिदमत करे, पूरे खुसूसन कराची की, क्योंकि कराची जो है वो रेवेन्यू इंजन है, ये रेवेन्यू हब है जिससे पूरा पाकिस्तान, पूरा सिंध चलता है, पूरा हमारा कराची चलता है। तो गुजारिश ये है कि अगर पीपल्स पार्टी अच्छे काम करे तो हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन इसमें दोबारा उसको रिपीट करूंगा कि उसका मतलब ये नहीं है कि दहशत गर्दों को ख़त्म करके और जो है वो क्या कहते हैं कि वो करप्शन के बादशाहों को या करप्शन के दहशत गर्दों को ये जो है वो मुल्क और ये सूबा और खुसूसन कराची दिया जाए। तो मुस्तफ़ा कमाल भाई का यही मकसद था जो मैंने आपके सामने बयान किया। मुस्तफ़ा कमाल साहब का कहना है कि MQM बनने से पहले 35 साल पहले महाजिर बहुत खुशहाल थे। मकबूल भाई, मुस्तफ़ा कमाल भाई 35 में से 29 साल एक ताकतवर पार्टी से कराची की उनका ताल्लुक़ रहा, कराची की में उनका काफ़ी असर व रसूख था। फिर वो अब अपनी एक अलग पार्टी बना ली। सर, जब वो उस ताकतवर पार्टी में थे तो उन्होंने ये महाजिरों के लिए क्यों नहीं सोचा कि उनके रोज़गार के लिए कुछ किया जाए? हाँ, जब वो मेयर थे तो उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत बनाया शहर को, लेकिन आवाम के लिए क्या किया? जी देखें कामरान, अर्ज ये है कि बिल्कुल 29 साल या 35 साल या 29 साल, तकरीबन 29 साल
MQM کے ساتھ رہے مصطفیٰ کمال بھائی، لیکن اس جماعت میں رہتے ہوئے بھی اس نے عوام کی خدمت کی، ڈیلیور کیا، اور آپ نے دیکھا، دنیا نے دیکھا۔ اب رہی بات یہ کہ اس کا ضمیر بقول آپ کے کہ اس ٹائم کیوں نہیں جاگا، بالکل جاگا، اور وہ اندر MQM میں رہتے ہوئے وہ فائٹ کیا کرتے تھے، MQM میں رہتے ہوئے جو ہے وہ احتجاج کیا کرتے تھے، لیکن اس فائٹ اور احتجاج کا نتیجہ یہ نکلا کہ مصطفیٰ بھائی کو جو ہے وہ بالکل ہی اس دنیا سے دور کرنے کی کوششیں شروع ہو گئی، تو جس پہ جو ہے وہ مصطفیٰ کمال بھائی جو ہے احتجاجاً جو ہے وہ پارٹی چھوڑ دی، احتجاجاً جو ہے وہ باہر چلے گئے۔ لیکن اس نے کہا کہ یہ احتجاجاً پارٹی چھوڑنا یا باہر جانا ٹھیک نہیں ہے، ہم نے گراؤنڈ پہ جا کے لوگوں کو حقائق بتانے، گراؤنڈ پہ جا کے لوگوں کو حقائق بتانے کہ حقیقت یہ ہے، یہ جماعت، یہ اس جماعت کا سربراہ جو ہے وہ اس ٹائپ کا ہے، اور اس طرح جو ہے وہ اس عوام اور اس پاکستان، سندھ، کراچی کا جو ہے وہ مخالف ہے اور اس کا دشمن ہے۔ تو اس نے جا کے جو ہے وہ آواز حق بلند، وہ بھائی ایک وقت مقرر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، خدا کی طرف سے، کہ ایک اپنے اچھے بندوں کو، بہادر بندوں کو ایک ٹائم ٹیبل رب کی طرف سے ہوتا ہے کہ اس ٹائم اے بندہ تو نے یہ بات کرنی ہے۔ یہ سارا سسٹم اللہ چلا رہا ہے، یہ خدا کا سسٹم ہے، اور یہ اس کی ایک کڑی ہے کہ وہ اسی ظالمانہ جماعت سے نکل کے اور جابرانہ جماعت سے نکل کے اس نے ایک حق کی آواز بلند کی۔ مجھے یہ بتا، مصطفیٰ کمال بھائی سے پہلے 30 40 سال، 70 سال، 75 سالہ دور میں کون سی ایسی پارٹی کا سربراہ، کوئی بھی ایک مکتبہ فکر کا بندہ، کوئی چاروں صوبوں سے کوئی وڈیرا سردار یا کوئی بھی، میں اب کیا کہوں کہ کوئی ایسا بندہ اٹھ کے جو ہے اس طرح بغاوت کی ہو، اس طرح بولا ہو اس ظالم کے خلاف، اس ظالم جماعت کے خلاف، اس دہشت گردوں کے خلاف؟ نہیں یار، مانا کرو۔ اچھا بات یہ ہے کہ ہمارے اداروں کی بھی بڑی محنت ہے، ہمارے پولیس، رینجر، سب کی محنت ہے، لیکن اگر جہاں تک سیاسی سپورٹ نہیں ملتی نا، تو آپ کو کامیابی نہیں ملتی میرے بھائی کامران بھائی، کامیابی نہیں ملتی ہے۔ اور سیاسی سپورٹ PSP نے دی ہے، اور PSP نے حق کی بات کی ہے، PSP نے ایک راہ جو ہے وہ دکھائی ہے سارے پاکستان اداروں کو کہ بھئی یہ اس طرح ہے، تو وہ ٹھیک ہو گیا معاملہ۔ جو عرض یہ ہے کہ آپ کو اگر گراؤنڈ پہ سپورٹ نہیں ہوتی تو آپ کا کوئی بھی کام جو ہے رینجر اور پولیس کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے، اداروں کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ مقبول سر، آباؤ اجداد ہمارے بزرگ جنہوں نے ہجرت کی، اب ہم پاکستان میں پیدا ہوئے، پاکستان میں پلے بڑھے۔ پچھلے دنوں مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ وہ مہاجر کہہ رہے تھے۔ صرف پوچھنا یہ ہے کہ اب تو ہم پاکستانی ہیں، کراچی کے اردو بولنے والے، پھر یہ بار بار مہاجر، آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، آپ ماشاءاللہ سینئر سیاستدان ہیں، سر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں کامران گل، کہ اگر مصطفیٰ بھائی اپنے آپ کو مہاجر کہہ رہا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، مصطفیٰ آپ کے یا دوسرے ہمارے لیڈروں کے، دوستوں کے آباء و اجداد آئے تھے، واقعی وہ ابھی مہاجر نہیں رہے، لیکن کچھ ہمارے کچھ ایسے دوست ہیں، ایسی عوام ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ سمجھانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے بولنا پڑتا ہے کہ بھئی میں مہاجر ہوں، مہاجر میں گھر پہ میں پیدا ہوں، مجھے مہاجر ہونے پہ فخر ہے۔ اور ایک مہاجر جو ہے آپ اس سے ڈینائی کریں نہ کریں، ایک برادری کہو، قوم کہو، ایک سمبل تو بن گیا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ آپ بالکل بجا فرما رہے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب تو بالکل پاکستانی ہیں، اردو بولنے والے، بلکہ میں تو کہوں گا تو اب تو سندھ میں رہنے والے سندھی اردو ہیں، جس طرح بلوچی بولنے والے سندھی ہیں، پشتو بولنے والے آغا سراج ٹائپ جو ہے وہ سندھی، پٹھان سندھی ہیں، سید تو عرب ہیں، عرب سندھی جو ہے وہ سید سندھی ہیں، سرائکی سندھی ہیں، سندھی بولنے والے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ تو اب تو ہم سب پاکستانی اور اس کے بعد جو ہے وہ سندھی ہیں، لیکن ایک مہاجر لفظ جو ہے وہ ایک پہچان بن گیا ہے ہمارے شہروں میں رہنے والے کچھ کمیونٹی، یعنی
یہ اردو بولنے والے ہمارے دوستوں کو جو ہے وہ مہاجر لفظ سے پہچانا جاتا ہے، تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ وہ سندھی کو سندھی ہونے پہ فخر ہونا چاہیے، اردو کو اردو، اور مہاجر کو مہاجر ہونے پہ فخر ہونا چاہیے، پٹھان کو پٹھان ہونے پہ فخر ہونا چاہیے، بلوچ کو بلوچ ہونے پہ فخر ہونا چاہیے، سرائکی کو سرائکی پہ فخر ہونا چاہیے، پنجابی کو پنجابی پہ فخر ہونا چاہیے، کشمیری ہو گلگتی ہو ان کو اپنے اپنے اس پہ فخر ہونا چاہیے۔ تو اس تناظر میں جو ہے وہ مصطفیٰ بھائی نے بولا ہے، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ مہاجر لفظ پیارا لفظ ہے، مہاجرین میں تو ہمارے رسول نے ہجرت کی، ہمارے بڑے بڑے صحابہ نے ہجرت کی، یہ لفظ برا تھوڑی ہے، یہ تو پیارا لفظ ہے، قابل احترام لفظ ہے، بڑا بہترین لفظ ہے۔ جیسے مصطفیٰ بھائی کہتے ہیں کہ بھائی ہم مہاجرین ہیں تو سندھی جو ہے انصار ہیں، تو یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، سب ہم بھائی بھائی ہیں، سب ایک دوسرے کے وارث ہیں، سب ہمارے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے مفادات ہیں، جڑا ہوا ہمارا پیار ہے۔ تو یہ ہے، یہ اس کا تو میں یہی کہوں گا جس طرح میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کام۔ پچھلے دنوں مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک بڑی خوفناک بات کی کہ کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو لسانیت چاہتی ہیں اور لسانیت کی باتیں کر رہے ہیں۔ مقبول سر، آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، آپ اس پہ اپنی رائے کا کیا اظہار خیال کریں گے سر؟ جی دیکھیں کامران، کچھ قوتیں جیسے آپ کے وہ کون سی قوتیں ہیں کہ وہ مصطفیٰ کمال کو جو ہے لسانی سیاست کی طرف لے، کوئی قوتیں نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، وہ لوگ جو ہیں وہ جو انٹلیکچوئل کہلاتے ہیں یا پرانے بڑے بوڑھے کہلاتے ہیں، جن کا ایم کیو ایم سے بھی دوستی کا تعلق ہے، پی ایس پی سے بھی دوستی کا تعلق ہے، مختلف جماعتوں سے تعلق ہے، تو وہ مشورہ دیتے ہیں، یعنی وہ جو پڑھے لکھے لوگ، بڑے بوڑھے جو اینکر ٹائپ، یا وہ اینکر نہیں جو ٹی وی اور سوشل میڈیا پہ یا چینلوں پہ آتے، وہ جو اپنے آپ کو سمجھدار کہتے ہیں، وہ مصطفیٰ بھائی کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ نے اگر لسانی سیاست نہیں کی تو آپ کو ووٹ نہیں پڑیں گے، یہ ہے وہ ہے، یہاں لوگ جو ہیں وہ کم سمجھتے ہیں، اچھائی کو کم سمجھتے ہیں، اور جھگڑے فساد یا لسانیت کو پسند کرتے، وہ ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو ایک بڑے بوڑھے کا جو ہے کردار نبھاتے ہیں، یا میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں، یا جن ایسے لوگ جو سب پارٹیوں کے دوست ہوتے ہیں۔ مقبول سر، موجودہ جو حکومت ہے 3 سال اس کے مکمل ہو گئے ہیں، مگر مہنگائی پر وہ قابو پانے میں اس وقت ناکام نظر آ رہے ہیں، کچھ سدباب نہیں کر پا رہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے مقبول سر؟ مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کریں؟ دیکھیں کامران گل، اس مہنگائی نے تباہ و برباد کر دیا نا ایک عام آدمی جو ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، اور یہ تو جب ڈے 1 سے جو ہے عمران خان کی حکومت جو ہے مہنگائی پہ کنٹرول کرنا جو ہے وہ بالکل اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جس پیٹرول ہو، آٹا ہو، چینی ہو، سی این جی ہو، یہ جتنے بھی آئٹم ہیں جو مہنگائی پہ اثر ڈالتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے جو ہے کہا کہ میں نے ایکشن لیا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں، تو وہ اور بڑی ہے، کم نہیں ہوئی ہے۔ تو آپ جس طرح دیکھتے ہو کہ ٹی وی پہ اور سوشل میڈیا پہ اور عام لوگ کہتے ہیں کہ خدارا وزیر اعظم پاکستان آپ کسی بھی معاملے پہ ایکشن نہیں لیا کریں، اور آپ جو ہے اس کو جو ہے نوٹس نہیں لیا کریں، وہ اور مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ مہنگائی کے بارے میں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں اس حکومت اور اس پارٹی کو یہی لے ڈوبے گی، مہنگائی لے ڈوبے گی، اور یہی اس کو بالکل اپنے انجام پہ پہنچائے گی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ بالکل بیزار ہو چکے ہیں، عوام جو ہے خودکشیاں کر رہے ہیں، عوام جو خودکشی کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ یار میں آپ کو بتاؤں کہ مہنگائی تو مہنگائی، بجلی کے بل ڈبل آ رہے ہیں، گیس کے بل ڈبل آ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی چیز وہ جو ایک بالکل ہی سستا ترین پیٹ پالنے کا آئٹم ہوتا تھا، نمک، مرچی، آٹا، وہ آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیسے چلے گا؟ یہ پاکستان کی عوام تو جو ہے بالکل ہی
پس کے رہ گئی ہے. اب وہ پاکستان کی عوام ہمارے سمیت مجھ سمیت ایک دعا کر رہی ہے کہ کتنی جلدی جو ہے مہنگائی ختم ہوگی, اور مہنگائی کرنے والے اور مہنگائی کو جان بوجھ کے کرنے والے اور عوام کا خون چوسنے والے, کرپشن کرنے والے کب دفن ہوں گے. وہ چاہے کسی بھی جماعت کا ہو, وہ کسی بھی صوبے کی حکومت ہو, وہ کوئی بھی ہو. تو مہنگائی تو بہت ہی چوٹ پہ چڑھی ہوئی ہے, اللہ معاف کرے. کامران گل, آپ خود بتاؤ, آپ کے بھی گھر میں چوڑا جلتا ہے, آپ کے بھی ارد گرد جو لوگ کام کرتے ہیں ان سے پوچھ لو یار, آپ اپنے کیمرہ مین سے پوچھ لو, آپ جو ہے کامران, آپ اپنے اس لائٹ مین سے پوچھ لو, آپ جو ہے وہ اپنے جتنے بھی آپ کے مائک بنانے والے ہیں, آپ کے جو لائٹ بنانے والے ہیں, آپ کے جو گیٹ پہ کھڑے ہیں, آپ کے جو اداروں میں کام, ان سے پوچھو ان کی کیا حالت ہے. مجھ سے کیا پوچھتے ہو, میں آپ کو بتاؤں. مہنگائی جو ہے وہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ایسی مہنگائی ہم نے نہیں دیکھی یار. میں آپ کو بتاؤں کہ اب تو یہ یا تو ایک بڑا ہی انقلاب آئے گا غریبوں کا, جب وہ نکلیں گے روڈوں پہ, وہ پورے پاکستان میں نکلیں تو ایک الگ بات ہے, باقی تو خدا ہی حافظ ہے. مہنگائی کا کوئی توڑ نہیں ہے. مہنگائی تو دن بھر ابھی اور بڑھے گی, ابھی تو پیٹرول مہنگا ہوتا جا رہا ہے, ابھی اور بڑھے گی. یہ اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. بس اس کا کوئی میرے پاس جواب کوئی خاص جواب ہے ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ مہنگائی کی بات چھیڑ کے آپ نے مجھے لاجواب کر دیا, دماغ خراب کر دیا ہے کہ بس اس کا جواب بنتا ہی نہیں ہے, سوائے اس کے کہ تباہی اور بربادی اور غریب جو ہے وہ دستا جا رہا ہے, وہ جیتے جی قبر میں جا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں. بہت بہت شکریہ مقبول احمد اپڑو صاحب, آپ نے اپنے بہت سارے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا, ہمارے سوالات کا جواب دیا اور اپنی رائے کا اظہار خیال کیا. انشاءاللہ تعالی اللہ نے زندگی دی اور موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی پھر آپ کو کسی اور پروگرام میں ہم دعوت دیں گے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا مقبول صاحب. جی ناظرین, آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے تھے اظہار خیال. اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا, اپنی رائے کا اظہار خیال کیجیے گا. ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. اور میں ہوں کامران گل, کوریج نیوز ایچ ڈی ٹی وی پر. انشاءاللہ تعالی اللہ نے زندگی دی تو پھر اگلے پروگرام میں ملاقات کریں گے. جاتے جاتے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.